अस्सलाम वालेकुम। आज का दर्स सूरह साफात आयत नंबर 114 से शुरू है, यानी 37 की 114। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है। पहले इससे और फिर जो मेरी फहम वो बताता हूँ। गुजारिश ये कि दर्स को मुकम्मल सुना करें और सवालात फिर रवायती तर्जुमे के बजाय तर्जुमे पर ध्यान दें, इससे इसको सुने, इसके मुताबिक सवालात करें। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, और तहकीक हमने मूसा पर और हारून पर एहसान किया। वलक़द और यकीनन, मनन्ना हमने एहसान किया, अला मूसा व हारून मूसा और हारून पर। तो एक तो ये नाम भी है मूसा और हारून, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुरान के अंदर जितने भी नाम हैं वो सब सिफाती नाम हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो शख्सियत ही नहीं गुजरी है। सिफात के हवाले से हमें समझाने के लिए वो नाम दिया गया है, लेकिन ऐसी शख्सियत गुजरी भी है। ये कोई ख्याली तौर पर या कोई ऐसे ही नहीं दे दिया गया कि सिर्फ सिफात बता दिए, ये गुजरे भी हैं। तो मूसा उसको कहा जाता है जो बातिल से टकरा जाता है, यानी हक के खातिर बेपरवाह होकर बातिल से टकरा जाए। और हारून कहा जाता है मावन, बोझ उठाने वाले को। वनज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने उन दोनों को और उनकी कौम को बड़े गम फिरौन के मजालिम से नजात दी। अब देखिए यहाँ से भी पता लगा कि दोनों को और दोनों की कौम, तो दोनों की कौम अलग अलग है या एक ही है? अगर एक ही होती तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यकीनी सी बात है कि कौम भी अलग अलग है, तो ये बार अलग अलग भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सिफाती नाम है। और जो पहले गुजरे हैं वो हो सकता है एक साथ भी गुजरे हों, और ये अलग अलग भी आ सकते हैं। तो हमने नजात दिया उन दोनों को और उन दोनों की कौम को इंतहाई कुर्ब से। अल कुर्ब यानी खास कुर्ब, जो वाकई इंसान को ये कह रहे कि कमजोर कर देता है, सोच सोच कर अजियत में मुब्तला कर देता है। वनसरनाहुम फकानू हुमुल गालिबीन, और हमने उनकी मदद की तो वही गालिब रहे। वनसरनाहुम, और हमसे उनकी मदद हुई, फकानू पस वो हुए, हुमुल गालिबीन गालिब होने वालों में से। वातैनाहुमुल किताबुल मुस्तबीन, और हमने उन दोनों को वाज़ेह किताब दी। तो किताब जो है वो मूसा को भी मिली और हारून की भी मिली, जो शख्सियत गुजरी। और यहाँ पर अगर आप सिफाती नाम के हवाले से समझ लें तो आज भी जो हक की खातिर बातिल से टकरा जाए उसको भी किताब मिलती है, और जो माउन हो जाता है उसके साथ उसको भी किताब ही मिलती है। किताब सबके पास मौजूद है, तो किताब एक ही है। वो जो इब्तदाई मूसा और हारून थे उनकी किताब अलग हो सकती है, अलग अलग जगह पर अगर आए हो, जो हाँ एक साथ आए हो तो उनकी नहीं है। यानी एक बातिल से के लिए टकरा जाने वाला, बातिल से टकरा जाने वाला, और जो उसके साथी होते माउन होते हैं तो एक साथ भी होते हैं, और कहीं अलग अलग भी इस तरह से हुए कि जैसे मिसाल के तौर पर आज के दौर में कहा जाता है कि मोहम्मद पर कुरान आया और वो चलते रहे, लेकिन अब मोहम्मद नहीं आ रहे। अब जो इसके साथ बोझ उठाकर चल रहा है उन्हीं की कौम कहलाएगी। तो जहां किताब देने वाला नबी नहीं रहा और किसी ने उस किताब का बोझ उठाया तो वो भी वही हारून ही कहलाएगा, माउन कहलाएगा। और मुस्तबीन जो बयान किया हुआ है। और हमने उन दोनों को जल्द वजाहत करने वाली अल किताब दिया। सीन लगा हुआ जल्द के लिए, तो तुम्हें जल्द वजाहत करने के लिए अल किताब दिया। वह हदैनाहुम अस्सिरातल मुस्तकीम, और हमने इन दोनों को सीधे रास्ते की हिदायत दी। सही। और हमने उन दोनों को इस्तकामत वाले रास्ते, यानी डर जाने वाला, सीधा जल कायम होने वाले रास्ते की तरफ हिदायत दिया। वह तरकना अलैहिमा फिल आखिरीन, और हमने इन दोनों का जिक्र खैर बाद में आने वालों में बाकी रखा। वह तरकना, और हमने छोड़ा, अलैहिमा इन दोनों को, फिल आखिरीन बाद वालों में, आखिर वालों में, नेक्स्ट वालों में, और अगलों में इन दोनों पर हमने तरका यानी जारी रहने वाला अमल रखा। तो वो उनका अमल ही जारी रखना, यही तरका है। ये नहीं कि कोई हीरे जवाहरात या जमीनें या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। सलामुन अला मूसा व हारून, सलामती हो मूसा और हारून पर। तो यकीनी सी बात है ऐसे लोग जो इस तरह का बोझ उठाते हैं उन पर सलामती होती है। तो मूसा और हारून पर सलामती है। आज भी जो मूसा बन जाए, हारून बन जाए, उस पर भी सलामती है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को जजा देते हैं। इन्ना बेशक हम, कज़ालिका उसी तरह, नजज़ी हमसे नतीजा है, मुहसिनीन अच्छाई करने वालों को। इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। इन्नहुमा बेशक वो दोनों, मिन इबादिनल मुमिनून हमारे मानने वाले ताबेदारों में से थे। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन,
اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے. اچھا وَإِنَّا اور بے شک الیاس. اب الیاس ایک تو نام ہے ٹھیک ہے, الیاس شخصیت جو ہے گزرا ہے, اور ویسے یہ کیونکہ صفاتی نام ہے تو یاس کہتے ہیں تعسف کو, بالکل نامید ہونے والے پچھتانے والے کو. بالکل صحیح. لمن المرسلین تو ضرور وہ مراسلہ دینے والوں میں سے ہے. اب یقینی سی بات ہے کہ ایک شخص آپ کو قرآن کا پیغام دے رہا ہے, مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر میں دے رہا ہوں, کوئی بھی دے رہا ہے, قرآن کا پیغام دے رہا ہے اور لوگ اسے مان ہی نہیں رہے کہ نہیں جی بخاری کے بغیر آپ کیسا سمجھا رہے ہیں, 1400 سال سے 1500 سال سے چلا آ رہا ہے, وہ نہیں سمجھے تھے, آپ نے سمجھنے والے آ گئے. تو اب جو قرآن کی خالص بات کر رہا ہے اسے تعسف ہوتا ہے, اسے افسوس ہوتا ہے, تو وہ الیاس کہلاتا ہے, یاسیت والا, افسوس کرنے والا. اسی لیے مرسلین آیا ہے کہ وہ مراسلہ دینے والوں میں سے تھا. جمع کا صیغہ اگر الیاس واحد ہوتا تو مرسلین نہیں آتا. اذ قال لقومه الا تتقون, یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے نہیں ڈرتے. یہاں یاد کرو کا لفظ ہی نہیں ہے. بہرحال اذ قال جب کہا لقوم ہی اپنی قوم کے لیے, الا تتقون کیا نہیں تم پابندی اختیار کرتے ہو. تو جب اپنے قوم کے لیے کہا تم بچنے والے نہیں بنو گے یا پابندی اختیار کرنے والے نہیں بنو گے. اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین, کیا تم بال بت کو پکارتے ہو اور تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو. اب دیکھیے انہوں نے بال کو بت بنا دیا, یہاں کہیں بت کا لفظ نہیں ہے. اتدعون کیا تم پکارتے ہو, بالن, بالن جو ہے بال کہا جاتا ہے جس کو لوگ بلند مرتبے پر بیٹھا لیتے ہیں, اس لیے شوہر کو بھی یہ لوگ بال کہتے ہیں عربی میں. ایک بڑے بت کا نام بھی بال تھا, تو اس لیے کیونکہ یہ لوگ روایتوں سے سمجھتے لہٰذا روایتی طور پر بت فٹ کر دیا. دراصل یہ بلند و برتر والے کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ صاحب حیرت و دہشت کہہ لیں, یعنی جس سے لوگ حیرت بھی کرتے ہیں اور اس سے دہشت زدہ بھی رہتے ہیں. تو کیا تم پکارتے ہو صاحب حیرت و دہشت کو, وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین خوب اچھا پیدا کرنے والوں کو, خوب حسن کارانہ خلق یا پیدا کرنے والے کو. اچھا اب یہ دیکھیے خالقین کا لفظ آیا ہے, جبکہ دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ خالق واحد, اللہ واحد خالق ہے. یہاں خالقین آ رہا ہے اور بھی خالق ہیں, تو خالق کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے. جمع کا صیغہ, یہاں تو جمع کا صیغہ خالقین, خالق ہوتا ہے ایک ہوتا, خالقین جمع ہے, تو تم خالقین کو چھوڑ دو. اب خالقین کن معنوں میں کہلاتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر آج کمپیوٹر خلق ہوا ہے, اس طرح بے انتہا چیزیں خلق ہو رہی ہیں, جو نئی چیزیں آ رہی ہیں, یہ خلق, یہ پیدا کرنا جو یہ ہے کہ اصل میں کئی چیزیں جو موجود ہیں ان کو ملا کر کچھ خلق کیا جاتا ہے. ایک ایک ذرے الگ پارٹس کو کوئی بنا نہیں سکتا, تو وہ ایک ایک پارٹس کا بنانے والا تو اللہ ہے, خالق وہ موجود وہ ہے مین موجود. اب ان پارٹس کو ملا کر جب ہم کوئی نئی چیز بناتے ہیں جو ہمارے استعمال میں آتی ہے تو یہ بھی خالق ہی کہلاتا ہے انسانوں کے لیے, لیکن وہ ایک ایک پارٹس کو نہیں بنا سکتا, بلکہ جو پارٹس موجود ہیں ان کو بنا کر ایک نئی شکل دیتا ہے, اس لیے اس کو ایجاد بھی کہا جاتا ہے خالق کے بجائے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا کہ کیا تم صاحب حیرت و دہشت یا بلند و برتر کو پکارتے ہو اور تمام حسن کارانہ خلق کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی جو اس طرح کے اور بھی حسن کارانہ خلق کر رہے ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں, توازن برقرار رکھنے کے لیے ہیں, ان کو چھوڑ دو. ایک ہوتا ہے توازن بگاڑنے والا, اس کے خلق کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ توازن بیلنس رکھنے والا, حسن پیدا کرنے والا ہے. حسن کا مطلب ہی متوازن, تو اسے چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین, اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے. اللہ ربکم, اللہ تمہارا پرورش کرنے والا, ورب آبائکم الاولین اور پرورش کرنے والا تمہارے پہلے بڑوں کا. اچھا, رب کا اصل میں بنیادی مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے بتدریج پروان چڑھانا. ایک دم سے پرورش کرنا نہیں ہوتا کسی کا, بتدریج. جیسے مثال کے طور پر والدین اپنے بچے کو پالتے ہیں تو چھوٹے سے بتدریج بڑا ہوتا ہے, اس کے ایک ایک چیز سمجھاتے رہتے ہیں, روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو بتدریج ربوبیت یعنی بتدریج پروان چڑھانے والے کو رب کہا جاتا ہے. تو اللہ تمہیں بھی بتدریج پروان چڑھاتا ہے اور تمہارے پہلے والوں کو بھی بتدریج پروان چڑھایا تھا. انسان پیدا ہوتی سب کچھ نہیں سیکھتا, عقل استعمال کرتا, پھر بتدریج لے کر آگے بڑھتا رہتا ہے, اور جو نہیں حاصل کرنا چاہتے وہ ویسے ہی کہ ویسے ہی پڑے رہ جاتے ہیں. فقط ذبوح فإنهم لمحضرون, بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے. فقط ذبوح, بس اسے جھٹلایا, فإنهم پس بے شک وہ لمحضرون ضرور حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین, اللہ کے مخلص خاص بندوں کے سوا, الا سوائے عباد اللہ المخلصین, اللہ کے خالص تابع دار. اصل میں یہاں اللہ کے اوپر وہ جزم نہیں ہے, تو اس کا مطلب صرف ہونا چاہیے, صرف اللہ کے خاص تابع دار, مخلص تابع دار. وترکنا علیہ فی الآخرین,
اور ہم نے اس کا ذکر خیر باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں، وترکنا اور ہم نے چھڑوایا علیہ اس پر فی الاخرین بعد والوں میں، اور اگلوں میں اس پر ہم نے ترکہ رکھا. یعنی یہ ترکہ بات وہی عمل والا ترکہ ایک بار بتا چکا ہوں تو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھتے رہیں. سلام علی الیاسین، سلام ہوا الیاس پر. اب دیکھیں یہاں پر الیاسین دونوں الگ الگ کر دیا گیا. سلامتی ہے اللہ پر الیاسین، یاسین کہا جاتا ہے رہنمائی کرنے والے کو، تو خاص رہنما، خاص رہنما پر سلامتی ہے. یاسین والقرآن الحکیم آیا آسان رہنمائی دینے والا، تو یہ وہ اس لیڈر کی بات ہو رہی ہے، خاص رہنمائی کرنے والا. اللہ گیا اس لیے خاص آ گیا، تو سلامتی ہے آسان خاص ہدایت دینے والے پر، آسانی سے خاص ہدایت دینے والے پر. اس کو الیاس بھی وہ تو کیونکہ الیاس کے بعد چلا نا، اب یہاں الیاسین کر کے الگ کیا اللہ نے سمجھانے کے لیے. دیکھو وہ الیاس کوئی ایک شخص نہیں ہے، اس حوالے سے وہ صفاتی نام ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ بے شک اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اچھائی کرنے والوں کو ہم سے نتیجہ ہے، بدلہ ہے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اب دیکھیں یہاں پھر جمع کا صیغہ، اگر الیاسین واقعی اکیلا شخص ہوتا تو عباد المومنین ہوتا، عباد المومن ہوتا. تو بے شک وہ ہمارے تابعدار ماننے والوں میں سے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط رسولوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا، اب یہاں بھی دیکھیے دو زبر لگوا، یعنی یہ اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ نہیں ہے کہ اس کو صرف لوط پر مخصوص کر دیا جائے. وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک نرمی سے بات کرنے والا، لوط کہا جاتا ہے نرمی سے بات کرنے والوں کو. لمن المرسلین، ضرور مراسلہ دینے والوں میں سے، اور بے شک نرمی سے بات کرنے والے ضرور مراسلہ دینے والوں میں سے. جو نرمی سے بات کرتے ہیں وہ مراسلے کی بات اچھے انداز میں کرتے ہیں. جن کے اندر سختی ہوتی ہے تو شروی ہوتی ہے، وہ اللہ کے مراسلے کو اچھے انداز میں نہیں پہنچا سکتے ہیں. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے نجات دی اسے اور اس کے سب گھر والوں کو. اذ نجیناہ، جب ہم نے اسے نجات دیا، واہلہ، اور اس کی اہلیت والوں کو، اجمعین اکٹھے، یعنی جو وہ ہے اور اس کی اہلیت والے، گھر والے کی بات نہیں ہو رہی، اسی کردار کی اہلیت والے. تو جب ہم نے اسے اور اس جیسی اہلیت والے کو اکٹھے نجات دیا، یا سب کے سب کو نجات دیا. الا عجوزا فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک بڑھیا کے سوا، کہ بوڑھی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے عجوزن کا ایک بڑھیا کر دیا، جبکہ عاجز کا ترجمہ تو بوڑھا نہیں کرتا. عاجزین، عجز بہت کئی مرتبہ لفظ آیا. تو عاجز کہا جاتا ہے تنگ کرنے والے کو، کمزور کر دینے والے کو. عاجزی کرنے والے اسی لیے کہلاتا ہے کہ جو بے بس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا بڑے عاجزی سے پیش آ رہا ہے وہ حکمرانوں کو آگے، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے. یہ ہمارے سیاسی جماعتوں کے خوف سے بہت سارے لوگ عاجز رہے ہیں، کیونکہ اسے نہ تنگ کر سکتے ہیں نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، لہٰذا وہ نرم روی سے اس کے ساتھ یوں بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو، تو صرف عاجز کرنے والے. فی الغابرین، غبر کہا جاتا ہے، انہوں نے تو وہ پیچھے گئے، لیکن جو حسرت سے پیچھے رہ جائے، یعنی ایک غم دینے والے حسرت سے پیچھے رہ جائے یا افسردگی سے پیچھے رہ جائے. ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کیا. جب ایک طرف کہہ دیا صرف بڑھیا کو، تو پھر باقی کہاں سے آ گئے؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ بات سمجھ کہ ثم، پھر دمرنا، ہم سے ہلاک ہوئے، آخرین دوسرے، یعنی اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ سارے اہلیت والے تو بچا لیے گئے، اور جو اس طرح حسرت کے باعث یا افسردگی کی وجہ سے جو عاجز رہ گئے، پیچھے رہ گئے. اور دمرنا ہلاک کرنے کو کہا جاتا ہے، تو ہم سے ہلاک ہوئے اگلے. اب اس کے علاوہ جو لوگ سارے بچے وہ سارے ہلاک ہوئے، تو پھر اگلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم تو صبح اور رات میں ان پر، ان بستیوں سے گزرتے ہو. اب یہ ایسا بنا دیا کہ یہ واقعی ماضی کی کتاب ہو گئی، کیونکہ آج تو ہم ایسی کسی بستی پر نہیں گزر رہے. قرآن ہمیشہ کی ہدایت کی کتاب ہے، لہذا اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو ماضی کا قصہ ہو تو وہ ماضی ہی تک محدود ہو جائے. اگر کوئی قصہ ہے بھی تو وہ آج کے لیے عبرت کے لیے ہونا چاہیے. اب یہاں تو ایسی بات ہے کہ اس میں عبرت کی بات ہی نہیں ہے، تو تم صبح اور رات گزرتے ہو، تو صبح رات گزرنے کے لیے ہمیں بھی گزرنا چاہیے. ہم تو نہیں گزر رہے کسی علاقے سے، تو یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، ضرور تم گزرتے ہو، عَلَيْهِمْ، ان پر، مُصْبِحِينَ، صبح کرتے ہوئے. صبح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے
کہتے ہیں نا کہ صبح نو کی امید ہے، وہ کس لیے؟ آپ اچھے عمل کرتے ہیں تو اب ہم اس کرائسس سے نکل جائیں گے، ان پریشانیوں سے نکل جائیں گے، پھر ہمارے لیے صبح نو نمودار ہوگی۔ یہ صبح کی بات نہیں ہو رہی کہ صبح سورج نکل جائے گا تو صبح ہو گئی۔ تو اور بے شک تم رہ جانے والے یا صبح کرتے ہوئے ان پر ضرور گزرتے ہو۔ یہ مصبحین جو ہے کسی میں جمع ہے کوئی چیز؟ یہ جمع ہے نا مصبحین، یہ اس مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اس صبح کی بات ہو رہی ہے کہ آپ مثال کے طور پر آج پاکستان کے حالات ہیں، معاشی طور پر بھی ہم اندھیرے میں ہیں، سیاسی طور پر بھی اندھیرے میں ہیں، کرداری طور پہ اندھیرے میں، یعنی کوئی ایک کردار، کوئی ایک مقصد، کوئی ایک ٹاپک ایسا جس میں ہم آگے ہوں کہیں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ تو ہمیں ہر معاملے میں صبح کا انتظار رہے گا نا، کردار کے لحاظ سے بھی صبح میں نہیں آ رہے ہیں، معیشت اور اس کے لحاظ سے بھی نہیں آ رہے ہیں، تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ گزرنے کی مرو کہتے ہیں نا گزرنے کو، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، ضرور گزرتے ہیں ان پر، صبح کرتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے جب آدمی اس طرح سے رہے گا، عاجز رہے گا، تو ہلاکت میں ہی گزرتا رہے گا۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور رات میں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب یہ کیا ہے؟ وَبِاللَّيْلِ، اور خاص تاریکی کو، افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو آپ کیا اسی تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ اگر عقل رکھتے ہیں تو اپنے اعمال کو درست کر لیں، صبح کی طرف آ جائیں۔ عقل نہیں رکھتے تو آپ تاریکی میں ہی رہیں گے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اب پھر دیکھیے یہ کیا ہے، وَإِنَّ یونس، اور بے شک یونس، یونس ایک شخصیت بھی ہو گئی اور انسیت والا، یونس سے الف نون سین سے انس سے انسیت کے لیے آتا ہے، تو اور بے شک انسیت والا لمن المرسلین، ضرور مراسلہ دینے والوں میں سے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس گئے۔ اب یہ کیا دیکھیے، از جب، ابق کہا جاتا ہے بھاگ جانے کو، ذمہ داری فرائض سے غفلت برت کر بھاگ جانا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر پر کوئی ایسی آفت آ جائے تو آپ اس سے کا سامنا کرنے کے بجائے رائے فرار اختیار کر لیں کہ جو گھر میں وہی سمجھے گا، میں تو باہر نکل جاؤں۔ تو یہ ہوتا ہے ابق۔ اسی طرح اگر اختیارات کی سطح پر لے لیں، مثال کے طور پر اس تھانے کے حدود میں قتل ہوا ہے، پولیس والا چھوڑ کر بھاگ گیا، اس نے ذمہ داری میں، کوئی بڑا حاکم چلا گیا، وہ کہہ رہا سارا الزام میرے پر آئے گا، وہ اس نے چھٹی کی درخواست دے کر اپنے آپ کو جان چھڑا لیا، رائے فرار اختیار کر لیا۔ ایسے ہی حکمراں ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ بھی ابق ہے۔ بھائی آپ یہاں ہیں، آپ اس ملک کے، آپ عوام کے مسیحا بن رہے ہیں، تو آپ عوام کے اندر رہیں، کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی اس کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو بھاگ جانا۔ الفلک، فلک کہا جاتا ہے تیرنے کو، مشہون تو بھرے ہوئے تیرنے والوں کی طرف، تو جب بھرے ہوئے تیرنے والوں کی طرف ذمہ داری سے فرار اختیار کیا یا فرائض سے احتراز کر کے بھاگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ فساہما فکانا من المدحضین، تو انہوں نے قرعہ ڈالا سو وہ ہوئے دھکیلے گئے، ملزم ٹھہرے، کیونکہ یہ تمام روایت کے ذریعے چلے، انہوں نے روایتوں میں پہلے ہی بنا رکھا کیسے کیا ہوا تھا، اور روایت کو سارا فٹ کر رہے ہیں، اصل الفاظ پر غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ فساہما، پس سہم گیا، قرعہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن اندازی کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ سہم گیا، سہم جانا اس کو کہتے ہیں نا، خوف سے آدمی ٹھہر جاتا ہے یا کسی وجہ سے، تو پس سہم گیا، فکانا، پس ہوا، من المدحضین۔ اب دہس کہا جاتا ہے دھکیلنے کو یا پھسل جانے کو، تو پھسل جانے والوں میں سے یا دھکیلے گئے میں سے، یہ تو کہہ سکتے، تو پس سہم گیا، پس پھسلنے والوں میں سے ہو گیا۔ جب آدمی سہم جاتا ہے تو وہ معاملے سے پھسل جاتا ہے، مثلا ایک حق بات پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، آپ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ہم اپنے حالات کو لیتے ہیں، کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا، کوئی قتل ہو گیا، آپ عینی شاہد ہیں، آپ ڈٹے ہوئے تھے، لیکن پولیس آئی، اب آپ سہم گئے کہ یہ مجھے بار بار بلائے گا، تنگ کرے گا، ادھر گھسیٹا جائے گا، اب سہم کر آپ کیا ہوئے؟ آپ پھسل گئے، گواہی دینے سے آپ نے انکار کر دیا، یہ ہے۔ بس سہم گیا یا لاغری کی وجہ سے رنگ متغیر ہوا، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو پس پھسلنے والوں میں سے ہو گیا یا دھکیلے گئے میں سے ہو گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَالْتَقَمَهُ، پس اسے لقمہ بنا لیا۔ الحوت اچانک پلٹ کر راستہ بنانے والے، جو ڈرنے والے ہیں، نہیں، ہوت کہا جاتا ہے بالکل اچانک پلٹ کر راستہ اپنا لینے کو۔ مچھلی کو بھی اسی لیے ہوت کہا جاتا ہے کہ وہ اچانک پلٹتی ہے، اپنا رخ موڑتی ہے اور دوسری طرف چل پڑتی ہے۔ تو یہ میں پہلے سورہ کہف میں بھی سمجھا چکا ہوں۔ وہ ملیم، اور وہی ملامت زدہ ہے
ملامت کیا کہتا ہے؟ اپنی غلطی کو آدمی تسلیم کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ ہم نے اس غلطی پر ہم کیوں رہ گئے، جانتے ہوئے ہم کیوں نہیں کر سکے، تو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ تو پس تڑپ کر اچانک پلٹ کر راستہ بنانے والے نے اسے لقمہ بنا لیا، اسیر بنا لیا، اور وہی ملامت ہے، یہی اصل میں ملامت ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اب لیجیے اس یہاں تسبیح لیا ہے، فلولا پس اگر، انہ یہ کہ وہ، کانا ہے، من المسبحین فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے، سبے کہا جاتا ہے فرما برداری میں تیرنے کو، مسبحین اسی کی جمع ہے، تو یقینی سی بات ہے یہاں بھی دیکھیے جمع کا صیغہ چل رہا ہے، یہ اکیلے شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ صرف اس کو آپ یونس پر کر دیں، وہ انسیت والے لوگ ہیں اس لیے جمع کا صیغہ ہے۔ تو پس اگر وہ فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے، للبث ضرور رہتے، فی بطنہ اس کے باطن میں، الی تک، یوم یبعثون اٹھنے کے دورانیے تک، بس کہتے ہیں اٹھنے کو، تو یہ وہ اٹھنا ہے جو کسی قوم میں ایک لیڈر ابھر گیا، ایک لیڈر اٹھا اور اس نے پار لگا دیا، جیسے سنگاپور کی مثال ہے، وہ انتہائی یعنی کہ نامعقول قوم تھی اور گھٹیا بھی تھی، ہر طرف پستی، ہیروئن وغیرہ، یعنی یہ وہ نشے کی عادی تھی، لیکن ایک لیڈر آیا اس نے اس کو پورے دور سے نکال لیا۔ سنگاپور جو دنیا کے امیر ترین ہے، چھوٹے سی جگہ لیکن بہترین معیشت ہے اس کی، تو دوبارہ اٹھائے جانے کے دورانیے تک اس کے بطن میں ضرور ہوتا ہے، یعنی اس میں چھپا ہوا ہوتا، اگر وہ اسی طرح چھپا رہتا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا اور وہ بیمار تھے۔ فَنَبَذْنَاهُ پس ہم نے اسے پھینک دیا یا ڈال دیا، بالعراء عریانیت کو، ننگے پن کو، عریانیت اس سے نکلا ہے، تو اس لیے یہ چٹیل میدان لکھتے ہیں کہ عریا میدان ہے، صاف ستھرا عریا میدان یعنی کھلا ہوا بالکل۔ وَهُوَ سقیم، اور وہی سقم ہے، وہی کمزوری ہے، سقم کہتے ہیں کمزوری کو، سقیم و کمزوروں میں، تو پس ہم نے اسے عریانی، یا آپ اس کو چٹیل ہونا یا ننگا پن بھی کہہ سکتے ہیں، کو ڈال دیا، اور وہی سقم ہے، وہی کمزوری ہے، وہی کچھ کمی خرابی ہے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیلدار کدو کا پودا، اب دیکھیے اس میں کدو بھی آ گیا۔ وَأَنبَتْنَا اور ہم سے اگا، علیہ اس پر، شجرتن تمہارا تنازع، من یقطین، قطین کہا جاتا ہے جڑ کو، جو بغیر جڑ کے ہو، تو تمہارا وہ تنازع جو بغیر جڑ کے ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے، بلا وجہ تنازع کر لیا، بلا وجہ، جیسے مثال کے طور پر آج ہم فرقہ پرست ہے، کوئی بخاری کو مان رہا ہے، کوئی اپنے اپنے امام کا مان رہا ہے، یہ بلا وجہ کا تنازع ہے نا، حق موجود ہے، حق صحیح چیز موجود ہے، آپ قرآن کو دیکھ لیں آپ کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور بغیر جڑ کے پھیلنے والے سے تمہارا تنازع، اس پر ہم سے اگا یا اس پر پروان چڑھا۔ جب آپ نے اس طرح کی باتیں کی، یعنی عریانیت میں آگے اور کمزوری رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا تنازع بغیر جڑ والا تنازع ہی ہوگا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ اور ہم نے بھیجا اسے، إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، الہ کہتے ہیں طرف کو، مئتا کہتے ہیں سڑے ہوئے کو، الف الفت کے سڑان میں، اور یزیدون یا اسے اور بڑھایا، اسے اور زیادہ کیا، تو ہم نے اسے الفت والے فسادی یا اسے زیادہ کرنے والوں کی طرف بھیجا، جو الفت میں فساد ڈالتے یا اسے اور بڑھاتے رہتے ہیں ان کی طرف بھیجا۔ تو آج بھی انسیت والا، جیسے آپ پاکستانی قوم ہے آج الفت سے دور ہے اور اس میں اور بڑھا ہی رہے، تنازع بڑھا رہے ہیں، ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ایسی قوم کی طرف آنا ہی انسیت والا ہوتا ہے، وہ یونس کہلائے گا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، سو وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے بہرہ مند کیا۔ فآمنوا پس انہوں نے مان لیا، فمتعناہم پس ہم نے انہیں نظریہ دیا، الی حین ایک مقررہ مدت تک۔ یقینی اس بات ہے انسان کی اپنی زندگی تک مقررہ مدت ہوتی ہے، اس کے بعد جو دوسرے آئیں گے وہ اپنے حساب سے چلائیں گے، تو پس انہوں نے مانا، پس ہم نے انہیں ایک مقررہ مدت کی طرف نظریہ دیا۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، پس آپ ان سے پوچھیں کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟
اب دیکھیے ابھی تو بات کچھ چل رہی تھی, ابھی اچانک ادھر آ گئے کہ رب کا بیٹا اور بیٹی بنا دیا. فاستفتہم, پس تم ان سے پوچھو, تم ان سے فتوا لو, فتوا اسی سے نکلا ہے. لربکل بناتو, کیا تمہارے رب کے لیے کمزوریاں ہیں؟ بنات کہتے ہیں کمزور کو. ولہم البنون, اور ان کے لیے مضبوطی ہے. بنون بنیاد اس نکلتے ہیں, ان کے لیے بنیادیں ہیں, اور جو تمہارا رب ہے وہ کمزور بنیاد دے رہا ہے, یہ مضبوط بنیاد ہے. تو پس تم ان سے پوچھو کیا کمزوریاں تمہارے رب کے لیے ہیں اور مضبوطیاں ان کے لیے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون, کیا ہم نے فرشتوں کو عورت ذات پیدا کیا ہے اور وہ دیکھ رہے تھے؟ ام خلقنا الملائکۃ, کیا ہم نے کائناتی قوت بنایا ہے اناسن فائدہ دینے والی, یا نرم و ہموار اس کو کہہ سکتے ہیں. مؤنث کو بھی, عورت کو بھی اسی لیے انس کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بچہ جانتی ہے اور نرمی سے زیادہ ہمواری سے بات کرتی ہے. وہ ہم شاہدون, اور وہ مشاہدہ کر رہے ہیں. کیا ہم نے قوت مدد کو نرم و ہموار بنایا ہے اور وہ مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون, یاد رکھو بے شک وہ اپنی بہتان ترازی سے کہتے ہیں. اللہ کا ایک تو مطلب ہے کیا نہیں, اس لیے اس کو اردو میں یاد رکھو بھی اگر کہیں تو بات وہی آتی ہے. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کے لیے الگ لفظ ہے, یہ اللہ الف آتا ہے کیا کے لیے, اللہ نہیں, تو کیا نہیں. انہم, بے شک وہ, من افکہم, اپنی الزام تراشیوں سے, افک کہتے ہیں الزام دینے کو, لیقولون, ضرور وہ کہتے ہیں, ولد اللہ وانہم لکاذبون, کہ اللہ صاحب اولاد ہے اور بے شک بالتحقیق جھوٹے ہیں. ولد اللہ, اللہ کا پیدا کردہ, وانہم, اور بے شک وہ, لکاذبون, ضرور جھٹلانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں سب کچھ تو اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے, اللہ چاہے تو سب صحیح ہو جائے, جو ہمارے یہاں بھی آج تصور یہی ہے. استفل بناتی علی البنین, کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کیا ہے؟ استفا, جیسے پہلے ہی کہا تھا کہ استفا کہتے ہیں منتخب کرنے کو, تو استفل بناتے, تو انہوں نے منتخب کر لیا کمزوریاں, علی البنین, مضبوطیوں پر, خاص مضبوطی پر انہوں نے کمزوروں کو پسند کر لیا, منتخب کر لیا. ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ما لکم, کیا ہے تمہارے لیے, کیف تحکمون, کیسے تم حکم کرتے ہو, تو تمہارے لیے کیا ہے, تم کیسے حکم کرتے ہو؟ افلا تذکرون, تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا, کیا پس نہیں, تذکرون, تم یاد دہانی لیتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ ام لکم, کیا تمہارے لیے, سلطان مبین, واضح دلیل ہے یا واضح سند ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین, تو اپنی وہ کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. فاتو بکتابکم, پس دو تم اس کتاب کو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون, اور انہوں نے اس کے اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرایا اور تحقیق جان لیا جنات نے کہ بے شک وہ عذاب میں حاضر گرفتار کیے جائیں گے. وجعلوا بینہ, اور انہوں نے بنا لیا اپنے درمیان, وبین الجنۃ, اور الجنہ کے درمیان, الجنہ یعنی پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے, جنون ہے, اور نسب کہتے ہیں آسانی سے نکلنے کو. یہاں نسب رشتہ بھی کہلاتا ہے, نسبی رشتہ, اس لیے انہوں نے رشتے کے لحاظ سے بنا لیا کہ رشتہ ٹھہرا دیا. وَلَقَدْ, اور یقیناً, علمت الجنۃ, جانتے ہیں یہ جنونی, خاص جنونی چھپے ہوئے, انہم, بے شک وہ, لمحضرون, ضرور حاضر کیے جائیں گے. اور انہوں نے اس کے درمیان اور جنونی کے درمیان آسانی سے نکلنا بنا لیا ہے, اور یقیناً جنونی نے جان لیا ہے کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. اللہ کو پاکی ناپاکی کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان جو ہے وہ سبے سے ہی ہے, تو ہم اللہ کے لیے فرما برداری اختیار کرتے ہیں. اما یصفون, اس کے بارے میں جو وہ صفت دی گئی ہے, تو ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں اس کے بارے میں جو وہ صفت دے رہے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندے. الا, صرف, عباد اللہ, اللہ کے وہ تابعدار, مخلصین, خالص ہیں. فإنکم وما تعبدون, تو بے شک تم اور وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو. فإنکم, پس بے شک تم, وما تعبدون, اور جو تم تابعداری کر رہے ہو. ما انتم علیہ بفاتنین, وہ اس کے لیے اللہ کے خلاف کسی کو نہیں بہکا سکتے. ما انتم, تم نہیں ہو, علیہ, اس پر, بفاتنین, فتنہ دینے کو یا آزمائش دینے کو. الا من ہوا صال الجحیم, اس کے سوا جو جہنم میں جانے والا ہے.
الا صرف من ہوا جو وہی سال الجحیم گھری ہوئی بدحالی میں ملنے والا ہے. وما منا الا له مقام معلوم. اور فرشتوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک معین درجہ نہ ہو. وما منا اور جو ہم میں سے ہے الا صرف لہو اس کے لیے مقام معلوم معلوم حیثیت ہے جس میں علم جمع علم والی حیثیت ہے. اور جو ہم میں سے ہے صرف اس کے لیے جس میں علم موجود ہے وہ حیثیت ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور بے شک ہم ہی صف بستہ رہنے والے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ ضرور ہم ہیں الصَّافُونَ یعنی خاص صاف ہو جانے والے خاص صف بندی کرنے والے صف بستہ ہونے والے احکامات کے پابند رہنے والے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ ضرور ہم ہیں مُسَبِّحُونَ فرما برداری اختیار کرنے والوں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک وہ کہا کرتے تھے. وَإِن اور یہ کہ یہاں انا نہیں کہ بے شک کہہ دیں کانو وہ تھے لَيَقُولُونَ ضرور وہ یہ کہتے تھے لو انا عندنا ذکر من الاولین اگر ہمارے پاس ہوتی پہلے لوگوں کی کوئی کتاب نصیحت. لو انا اگر یہ کہ عندنا ہمارے پاس ذکر ایک یاد دہانی من الاولین پہلے والوں میں سے اگر یہ کہ پہلے والوں میں سے کوئی ایک یاد دہانی ہمارے پاس ہوتی لکننا عباد اللہ المخلصین تو ہم ضرور اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہوتے ہیں. لکننا ضرور ہم ہوتے عباد اللہ اللہ کے تابع دار مخلصین مخلص تو ضرور ہم اللہ کے مخلصین تابع داروں میں سے ہوتے ہیں. فکفروا به فسوف یعلمون پھر انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان قریب اس کا انجام جان لیں گے. فکفروا به پس انہوں نے اس کے ذریعے انکار کیا فسوف یعلمون پس جلد وہ یہ جان جائیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً سبقت کلمتنا ہمارے کلمات میں پہلے لعبادنا ہمارے تابع داروں کے لیے مرسلین مراسلہ دینے والے اور یقیناً مراسلہ دینے والے ہمارے تابع داروں کے لیے ہماری باتوں پر پہل کرنا ہے. انہم لہم المنصورون بے شک وہی فتح مند ہوں گے. انہم بے شک وہ لہم انہی کے لیے منصورون مدد کیے جائیں گے. نصر سے یہ مدد کیے جائیں گے یا فتح مند ہونا بھی اس کو آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں تو بے شک انہیں ان کے لیے مدد کیا جانا ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک البتہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. وَإِنَّ اور بے شک جُنْدَنَا ہمارا لشکر لَهُمُ الْغَالِبُونَ انہی کے لیے خاص غلبہ ہے اور بے شک ہمارا جمع شدہ لشکر ان کے لیے ہی غالب ہونا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ پس آپ ایک وقت تک تھوڑا عرصہ ان سے اعراض کریں. فتولہ پس پھر جائے انہم ان کے بارے میں حتی حین یہاں تک کہ مقررہ وقت ہو. پس ان کے بارے میں پلٹ جاؤ یہاں تک کہ مقررہ وقت ہو. وابصرہم فسوف یبصرون اور انہیں دیکھتے رہیں پس ان قریب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. وابصرہم اور خوب انہیں بصیرت دو فسوف یبصرون پس جلد وہ بصیرت لے لیں گے اور انہیں خوب بصیرت دو پس ان قریب وہ بصیرت لیں گے. افبعذابنا یستعجلون تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. افبعذابنا کیا پس ہماری سزا کو یستعجلون وہ جلد اجلت کر رہے ہیں یعنی بہت جلدی چاہ رہے ہیں تو پس کیا وہ ہماری سزا کی جلد بازی کرتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو جب وہ ان کے میدان میں نازل ہوگا تو ان کی صبح بری ہوگی جنہیں ڈرایا جا چکا ہے. فَإِذَا نَزَلَ پس جب سامنے آئے گا بِسَاحَتِهِمْ ان کو جڑ سے نکال لینا. فَسَاءَ تو پس برا ہے صباح المنذرین ایسے پیش کرنے والوں کا صبح کرنا صبح نو کرنا. تو پس جب انہیں جڑ سے اکھیڑ دینے کا سامنے آئے گا پس جنہیں پیش کیا گیا ہے ان کی صبا ہوگی یعنی ان کی سرخی کا غلبہ برا ہوگا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور آپ ایک مدت تک تھوڑا عرصہ ان سے اعراض کریں. وَتَوَلَّ اور پھر جاؤ عَنْهُمْ ان کے بارے میں حَتَّى حِينٍ حتیٰ کہ مقررہ وقت ہو اور ان کے بارے میں پلٹ جاؤ یہاں تک کہ مقررہ وقت ہو. وَابْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہیں پس ان قریب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. وابصر اور خوب بصیرت لو فسوف یبصرون پس جلد وہ بصیرت لیں گے.
اور انہیں خوب بصیرت دو، پس جلد وہ بصیرت لیں گے۔ سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تمہارا رب، عزت والا رب، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سبحانہ ربک، ہم تمہارے رب کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ رب العزت، اس رب کی خاص عزت یا خاص عزت کا پرورش کرنے والا، اما یصفون، اس کے بارے میں جو وہ صفت دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، خاص عزت کی پرورش کرنے والا اس کے بارے میں جو وہ صفت دیتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر، وسلام، اور سلامتی ہے، علی المرسلین، مراسلہ دینے والوں پر، اور مراسلہ دینے والوں پر سلامتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ والحمد للہ، اور ہر ایک تعریف اللہ کے لیے، ہر ایک پہچان، ہر ایک تعارف، حمد کہتے ہیں جس میں اس کی پوری تعریف ہو، جس کے ہمارے یہاں جس طرح بلوشر کہا جاتا ہے اس کو۔ تو رب العالمین ہر علم کا ربوبیت کرنے والا، اگر اس کو عالم سے لے لیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے ان کے اوپر، تو ہر حالت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس میں علم جمع وہی عالمین کہلاتا ہے، علم والے۔ اور ہر ایک تعریف یعنی ہر ایک پہچان اللہ کے لیے ہے جو ہر علم والوں کا رب ہے، یعنی ہر علم والوں کا پرورش کرنے والا ہے، ربوبیت کرنے والا ہے۔ تو آج کا درس یہاں مکمل ہوا، آپ جو سوال جواب کرنا کریں۔ السلام علیکم۔